यसुम मसीह के खूबसूरत और मीठे और जलाली नाम में आप सबको सलाह सलामती हासिल हो। मैं शगुफ्ता नसीन बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम की 21वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाजरीन, हमने इस साल में आपके लिए एक नया कैथोलिक बुनियादी मसीही तालीम का सिलसिला शुरू किया है, जिसका उन्वान है मुकाशफा की तशरीह और तफसीर। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू रहेंगे मुबशर इंजील साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम जो हैं वो इस नए सिलसिले में मुक़द्दस यूहन्ना अरफ़ का मुकाशफा उसकी तशरीह और तफसीर कर रहे हैं। तो ये सिलसिला हम अभी शुरू करेंगे यूहन्ना अरफ़ का मुकाशफा उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत से। 8वीं आयत तक हम कर चुके हैं और 9वीं आयत जो है उसका हम यहाँ से तशरीह और तफसीर का सिलसिला शुरू करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि 9वीं आयत में मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो पतमुस के जज़ीरा में पहली रोया जो है उसको देखते हैं। तो मैं मैडम से गुजारिश करूँगा कि हम सब के लिए वो 9वीं आयत पढ़ेंगी, फिर हम उसकी तशरीह और तफसीर करेंगे और फिर 10वीं आयत आयत ब आयत जो है वो हम चलेंगे। तो हम मैडम जी आयत नंबर 9। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई जो यीशु के दुख, बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की गवाही के सबब से उस जजीरे में था जो पतमुस कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो इफसस में आ गए हैं, पतमुस से रहाई पाली है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो है बाकी तमाम जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं उनके साथ रिश्ते के तौर पर अपना भाई कहकर पुकारता है कि मैं तुम्हारा भाई। यीशु मसीह के दुखों से मुराद जो यीशु मसीह की गवाही के सबब से दुख उठाने पड़ रहे हैं। बहुत से लोग कत्ल किए जा रहे हैं, अज़ीतें दी जा रही हैं, एज़ाओं से गुज़र रहे हैं। तो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और इन दुखों में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये जो दुख हैं इसमें जिस तरह से तुम सब्र कर रहे हो मैं भी सब्र कर रहा हूँ, जिस तरह से तुम ईमान की गवाही दे रहे हो मैं भी ईमान की गवाही की खातिर ही पतमुस के जजीरे में था, पतमुस में कैद था। तो खुदा की गवाही देना, उसका कलाम सुनाना, ये सबसे बड़ा काम है और इसी को मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो है वो पहला दर्जा देते हैं और इस तरह से दूसरे भाइयों के साथ अपने आप को शामिल करते हैं। हाँ जी, 10वीं आयत। मैं खुदावंद के दिन वजद में आ गया और मैंने तुरही की सी एक बड़ी आवाज़ अपने पीछे सुनी। हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद के दिन वजद में आ गया। खुदावंद का दिन जो है वो इब्तदाई सदी में ही मसीही लोग जो हैं वो इतवार के दिन को खुदा का दिन कहकर पुकारते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यहूदियों में हफ्ते का दिन जो है वो सबत का था, लेकिन यीशु मसीह सबत के पहले दिन इतवार वाले दिन जी उठा। तो इसलिए इब्तदाई सदी में ही मसीही लोग जो हैं वो इतवार को मुक़द्दस दिन के तौर पर या सबत के तौर पर पहली पेंतीकोस के बाद ही मसीही लोग जो हैं वो इतवार वाले दिन इकट्ठे होते और इबादत करते और इस तरह से इतवार का दिन जो है वो खुदा के सबत के तौर पर मनाया जाता था, क्योंकि यीशु मसीह इतवार वाले दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर हम इसके सिलसिले में हवाला देखना चाहें तो रसूलों के अमाल उसका 20 बाब उसकी 7वीं आयत है, जिसमें हम देखते हैं कि हफ्ते के पहले दिन वो रोटी तोड़ते थे। और हफ्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने को जमा हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन जाने वाला था उनके साथ कलाम किया और आधी रात तक कलाम करता रहा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इतवार का दिन जो है वो खुदा का दिन है। इसी आयत के हम दूसरे हिस्से में देखते हैं कि मैंने अपने पीछे नरसिंगे की आवाज़ सुनी, तुरही की आवाज़ सुनी। तो जब नरसिंगा बजाया जाता था तो इसका मतलब था कि कुछ काम करने के लिए कहा गया है, जैसे जंग की तैयारी के लिए, खुदा की सताइश और कुर्बानियों के लिए, मुक़द्दस महफ़िल में शामिल होने के लिए जो है वो तुरही या नरसिंगा जो है वो बजाया जाता था। या जैसे जब अहद का संदूक जो है वो लाया जाता तो संदूक शहादत के सामने जो है
وہ نرسنگا بجایا جاتا، جس کے اگر ہم حوالہ جات دیکھنا چاہیں کہ عہد کے صندوق کے سامنے نرسنگا یا ترہی بجائی جاتی تھی، تو پہلا اخبار اس کا 13واں باب اس کی 8ویں آیت ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پہلا اخبار 15واں باب اس کی 28ویں آیت ہم پڑھ سکتے ہیں، اور پھر 16 باب اس کی 44ویں آیت جو ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عہد صندوق جب لے جایا جاتا تھا تو اس سے کے سامنے جو ہے وہ نرسنگا بجایا جاتا تھا۔ پھر قربانیاں گزرانتے وقت جو ہے وہ نرسنگا بجایا جاتا تھا۔ اس کو ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں دوسرا اخبار اس کا 15واں باب اس کی 14ویں آیت۔ اور انہوں نے بلند آواز سے اور خوشی کی للکار اور نرسنگوں اور بانسریوں سے خداوند کے لیے قسم کھائی۔ ہاں، تو اس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب لڑائی یا جنگ جو ہے اس کی تیاری کے لیے بھی نرسنگا بجایا جاتا تھا۔ اس کو بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اس کی 8ویں آیت، کہ جب جنگ کے لیے تیاری کی جاتی تھی تو نرسنگا بجایا جاتا تھا۔ تو یہاں جو ہے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نرسنگا جو ہے وہ بجایا جا رہا ہے، اس کا مطلب کچھ کام ہونے والا ہے۔ اس کی تیاری کے حوالے سے نرسنگا جو ہے وہ تیاری کے لیے آگاہی کی ایک آواز ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اس کی 8ویں آیت، اگر نکال لیا ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ترہی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا؟ ہاں، تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ تو اس لیے اب بھی ہم پڑھیں گے 11ویں آیت، پھر اس کے متعلق ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کی 11ویں آیت، جو کہتی تھی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اسے کتاب میں لکھ، اور 7 کلیسیوں کے پاس یعنی افسس اور ازمیر اور پرگامس اور تھیاتیرا اور سردیس اور فیلدلفیا اور لازیکیا کو بھیج۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کہتا ہے کہ نرسنگا کی آواز مجھے کچھ لکھنے کے لیے کہتی ہے۔ ترہی کی آواز جو ہے وہ یہاں پر گواہ ہے یا نشان ہے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے لکھ لے، اور جو کچھ تو لکھتا ہے یہ 7 کلیسیوں کو بھیج۔ وہ 7 کلیسیاں کون سی ہیں؟ جیسے ہم نام سنا، افسس کی کلیسیا، ازمیر کی کلیسیا، پرگامس کی کلیسیا، تیاتیرا کی کلیسیا، سردیس کی کلیسیا، فلدیفیا کی کلیسیا اور لازیکیا کی کلیسیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے لفظ لکھا ہوا ہے افسوس، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں افسوس کی کلیسیا۔ یہ افسوس کی کلیسیا نہیں ہے، یہ افسس کی کلیسیا ہی ہے، اور یہ کلیسیا جو ہے وہ یوحنا رسول کی علمبرداری میں تھی، اور افسس جو ہے اس کا صدر مقام تھا۔ تو اس لیے سب سے پہلے رسول جو ہے وہ افسس کا ذکر کرتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یوحنا عارف کی مکاشفہ کی کتاب جو ہے اس کو تحریر بھی یہیں پر کیا گیا تھا، یعنی افسس میں کیا گیا تھا۔ افسس کا جو ہے جغرافیائی نام جو ہے وہ سمرنا ہے، اور آج کل بھی سمرنا کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ ہم کیتھولک اور پروٹسٹنٹ بائبل میں دیکھتے ہیں، کیتھولک بائبل میں لفظ ہے لازیکیا، اور پروٹسٹنٹ بائبل میں لفظ آتا ہے لاودیکیا۔ تو اس میں بھی فرق نہیں ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی مقام ہے، لیکن کیتھولک بائبل جو ہے وہ عربی رسم الخط جو ہے اس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو پروٹسٹنٹ جو ہے وہ فارسی رسم الخط کے مطابق جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ عربی میں جہاں دال آتی ہے اسے زال سے بدل دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم کیتھولک بائبل میں لازیکیا دیکھتے ہیں اور پروٹسٹنٹ بائبل میں لاودیکیا دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی مقام ہے، ایک ہی جگہ ہے۔ تو آیت نمبر ہم 12 جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور میں پھرا تاکہ اس آواز کو دیکھوں جو مجھ سے بولتی ہے، اور پھر کر سونے کے ساتھ شمعدان دیکھے۔ ہاں، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کہتا ہے کہ میں مڑا یا پیچھے میں نے دیکھا کہ اس آواز کو دیکھوں جو مجھ سے کہتی ہے۔
آواز کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول کہتا ہے کہ میں اس چیز کو دیکھوں جو بولتی ہے۔ مکاشفہ ادب میں 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے، یہ گنتی کا نہیں جیسے 1 2 3، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد ساری یا سارے یعنی کاملیت کے لیے 7 کا عدد جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور شمعدان جو ہے یہ کلیسیا کا سمبل ہے، کلیسیا جو ہے اس کو شمعدان سے جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمعدان جو ہے وہ خدا کی موجودگی کی علامت ہے، اگر ہم لیکن یہاں پر جو ہے شمعدان وہ کلیسیا کی علامت ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں زکریا نبی کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 2 آیت سے کہ کس طرح سے شمعدان جو ہے وہ اسرائیل قوم کے لیے۔ اور میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سراسر طلائی شمعدان ہے جس کے سر پر ایک کٹورا ہے اور اس کے اوپر 7 چراغ ہیں اور اس کے اوپر کے چراغوں کے لیے 7 نلیاں ہیں۔ ہاں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شمعدان جو ہے وہ خدا کی موجودگی کی علامت ہے، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شمعدان جو ہے وہ کلیسیا کی علامت ہے۔ اور یہاں پر رسول کہتا ہے کہ وہ سونے کی طرح، سونا نہایت ہی دل پسند اور قیمتی دھات ہے، یعنی میں نے پھر ساری کلیسیا کو، 7 شمعدان یعنی ساری کلیسیا کو دیکھا جو گلٹ کی بنی ہوئی نہیں ہے بلکہ سونے کی تھی، یعنی نہایت ہی اعلیٰ ترین، اور اس میں بہت ساری خوبیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں 12ویں آیت میں کلیسیا کی بات کی گئی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں 13ویں آیت۔ اور شمعدانوں کے بیچ میں ابن انسان کا سا ایک شخص دیکھا، وہ پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے اور سنہری سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ ہاں، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن انسان کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے۔ ابن انسان کا لفظ پہلی مرتبہ جو ہے وہ دانیل کی کتاب میں آتا ہے۔ دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 13ویں آیت میں ہے۔ اور یہاں پر ابن انسان کا جو مطلب ہے وہ اسرائیل قوم لیا گیا ہے، مراد جو ہے وہ اسرائیل قوم ہے۔ جو لکھا ہے، میں نے رات کے رویا میں نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند۔ ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس سے مراد اسرائیل قوم ہے، لیکن نئے عہد نامہ میں لفظ ابن انسان جو ہے وہ اکثر دفعہ آیا ہے۔ اناجیل اربع میں بھی لفظ ابن انسان آیا ہے، خود یسوع المسیح نے جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، لیکن صرف اپنے لیے۔ اور نئے عہد نامے کی دوسری اور بہت ساری کتابوں میں جو ہے وہ لفظ ابن انسان آیا ہے۔ جہاں پر بھی نئے عہد نامے میں لفظ ابن انسان استعمال ہوا ہے وہ صرف یسوع المسیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ رسولوں کے اعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس استفنس جو ہیں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا رسول جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ پس ابن انسان سے مراد یسوع المسیح ہے اور شمعدان سے مراد کلیسیا ہے، یعنی یسوع المسیح کلیسیا میں ہر وقت موجود رہتا ہے کیونکہ وہ ایمانویل ہے۔ وہ پاؤں تک کا لبادہ پہنے ہوئے تھا، یعنی زرہ بختر پورا جنگی لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ سنہری سینہ بند جو ہے سینے پر پہنے ہوئے تھا، یعنی زرہ کا وہ حصہ جو سینے کو محفوظ رکھتا ہے سینے پر پہنے ہوئے تھا۔ سر کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹوپی وہ خود ہے۔ جنگ کے دوران بازوؤں اور ٹانگوں پر زرہ باندھتے تھے، کیونکہ جنگ میں اگر ہاتھ کٹ جائے تو تلوار کیسے چلائے گا، اور اگر بایاں ہاتھ کٹ جائے تو ڈھال کیسے پکڑے گا، اور تلوار سینے پر لگ جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہاں ان مسیحوں کو حوصلہ دیا گیا ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط کیا گیا ہے جو دومیشیان کی اعزار ثانیوں سے دکھ اٹھا رہے تھے کہ اے مسیحو نہ ڈرو، کیونکہ اعزار ثانیوں میں تمہاری حفاظت کرنے
مسیحوں کے خلاف، شیطان اور اس کے کرندوں کے خلاف مسیحوں کے لیے تلوار چلانے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ان دشمنوں کا مقابلہ کرے گا اور شکست دے گا۔ یسوع المسیح دنائی سے شکست دیتا ہے اور دنائی سے شیطان کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ تو یہ سارا منظر جو ہے یہ ابتدائی مسیحوں کو عزا رسانی کے دور میں پسنے والے لوگوں کو تسلی دیتا ہے۔ اس کا سر اور بال سفید اون کی مانند بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں۔ ہاں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑیں جو ہیں وہ عام طور پر سفید ہوتی ہیں۔ ہاں، اکا دکا بھیڑیں جو ہیں وہ کالی بھی ہوتی ہیں، لیکن مصنف جو ہے وہ یہاں پر کثرت کی بات کرتا ہے کہ اکثر بھیڑیں جو ہیں وہ سفید ہیں، تو اس کے خیال میں یہ اکثر کی جو طرف اس کا خیال ہے۔ یہاں یسوع المسیح کی الوہیت جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے، نہ کہ ابن انسان، بلکہ اس کی الوہیت جو ہے یسوع مسیح کی اس کو پیش کیا گیا ہے۔ ابن انسان کی الوہیت جو ہے وہ ازلی ہے، اس کا کوئی شروع نہیں ہے، وہ بے شروع ہے، اور یہاں اس کی عمر بیان نہیں کی گئی۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں پرانے عہد نامے میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں دانیل نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی 9ویں آیت، کہ جو سفید بال یہاں پر کہا گیا ہے اس سے مراد الوہیت ہے۔ جب میں پڑھتی ہوں، اور جب میں دیکھ رہا تھا تو تخت نصب کیے گئے اور قدیم الیام بیٹھ گیا، اور اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا، اور اس کے سر کے بال اون کی طرح شفاف تھے، اور اس کا تخت آگ کے شعلے کی مانند تھا، اور تخت کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے۔ ہاں، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سفید بال جو ہیں اس کی الوہیت کو پیش کرتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بڑی روشن تھیں، یعنی اس کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت تھی۔ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ہمادانی کا نشان ہے، یعنی وہ ہمادان ہے اور سب کچھ جانتا ہے، جاننے والا ہے، اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ہاں جی، 15ویں آیت۔ اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز بہت پانیوں کی سی تھی۔ ہاں، پیتل کو بھٹی میں تپاتے ہیں تاکہ میل کچیل جو ہے اس میں سے نکل جائے، یعنی جسے مصفحہ کیا گیا ہو۔ پیتل مضبوطی کی علامت ہے، یعنی اس کے پاؤں نہایت ہی مضبوط ہیں، وہ لڑکھڑاتے نہیں۔ وہ دشمن کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، مار سکتا ہے اور شکست دے سکتا ہے۔ اس کے پاؤں نہایت ہی مضبوط ہیں، وہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس کے پاؤں ڈاواڈول نہیں ہوتے۔ اس کی آواز بہت بلند اور بہت روبدار تھی۔ جب پانی جھال سے یا پہاڑ سے گرتا ہے تو بہت زوردار آواز پیدا کرتا ہے، تو اس کی آواز بھی بہت بلند تھی اور بہت روبدار تھی۔ اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں سے مراد کل نگران یا کلیسیا کے نگہبان مراد ہیں، یا فرشتے نگہبان مراد ہیں۔ ہر شخص کا، ہر خاندان کا، ہر کلیسیا کا نگہبان فرشتہ ہوتا ہے۔ کئیوں کے تو 2 یا 3 نگہبان فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے پاس فرشتوں کے لشکر ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد کلیسیا کے نگہبان یعنی بشپ صاحبان جو ہیں وہ مراد ہیں۔ بشپ صاحبان کلیسیا کے نگران ہیں، خدا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، یعنی وہ خاص خدا کی حفاظت میں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد کلیسیا کے نگران بشپ صاحبان ہی ہیں، کیونکہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے اس میں غلطی نہیں پائی جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے مراد بشپ صاحبان کلیسیا کے نگہبان ہی مراد ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں
وہ غلطی سے پاک ہوتے ہیں، لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ فرشتے ہی ہیں اور وہ ان سے مراد فرشتے ہی لیتے ہیں۔ کلیسیا کے منتظمین جو ہیں وہ مسیح کے دہنے ہاتھ میں یعنی اس کی محافظت میں ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کیسر نہیں بلکہ یسوع المسیح جو ہے وہ ہے دنیا کا بادشاہ۔ دو دھاری تلوار سے مراد ہے دونوں طرف سے کاٹ کرنے والی تلوار، تو اس کے منہ سے جو کلام نکلتا ہے وہ دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ ایک طرف وہ مسیحوں کا انصاف کرنے والا ہے جو دکھ اٹھا رہے ہیں، اذیتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اعزار ثانیوں میں ہے، اور دوسری طرف جو غیر مسیحی انہیں دکھ دے رہے ہیں، ان پر اعزار ثانیہ ڈھا رہے ہیں۔ کیونکہ کلیسیا اس وقت دکھوں میں تھی تو مسیح اپنے آپ کو جلالی صورت میں ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو تبدیلی صورت کا واقعہ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 17واں باب جو ہے اس کی دوسری آیت میں جو ہے یہ ہم واقعہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے آپ کو رسولوں پر جلالی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ یہاں ان مسیحوں کا حوصلہ بلند کرنے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جو اعزار ثانی میں دکھ اٹھاتے تھے کہ اے مسیحو ڈرو نہیں، مت گھبراؤ، جو تمہیں بچانے والا ہے وہ ایسا ہے جیسے دوپہر کے وقت سورج تیز ہوتا ہے، ویسے ہی اس کا چہرہ جلالی اور نورانی ہے۔ آیت نمبر 17۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں پر مردہ سا گر پڑا، تب اس نے اپنا ہاتھ مجھ پر رکھا اور کہا کہ نہ ڈر، میں اول اور آخر ہوں۔ ہاں، تو جب میں نے اسے عظمت کی حالت میں، جلال کی حالت میں دیکھا تو ایسی عظمت اور جلالی حالت دیکھ کر میں اس کے پاؤں پر گر پڑا اور مردہ سا ہو گیا، جیسے یسوع کے جی اٹھنے کے وقت پہرے دار جو ہیں وہ مردہ سا ہو کر گر پڑے تھے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 28واں باب اس کی 4 آیت کہ کس طرح سے پہرے دار جو ہیں وہ مردہ سا ہو جاتے ہیں اس کی جلالی جھلک دیکھ کر۔ یعنی اس نے اپنے دہنے ہاتھ میں مجھے سنبھالا۔ یہ خدا کے کلام کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ نہ ڈر، جیسے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وقت فرشتے نے عورتوں سے کہا کہ نہ ڈرو۔ ڈرنے کے لیے، مردہ سا ہونے کے لیے پہرے دار ہیں۔ خدا کو ماننا ڈر کو دور کرتا ہے۔ اشعیاء نبی کی معرفت خدا خود کہتا ہے کہ میں اول ہوں اور میں آخر ہوں۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 44واں باب اس کی 6 آیت جو ہے اس میں خداوند خدا اپنے لیے کہتا ہے۔ یہاں مسیح کہتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، میں نے سب چیزیں پیدا کی ہیں۔ آیت نمبر ہم 18ویں دیکھیں گے۔ میں وہ ہوں جو زندہ ہے، میں مر گیا تھا اور دیکھو عبدالآباد تک زندہ ہوں، اور موت اور عالم اسفل کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاں، جیسے سچا اور زندہ خدا کہتا ہے، جو لفظ پرانے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لیے آئے ہیں، جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں مزید مطالعہ کے لیے یوشع نبی کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 10ویں آیت، وہ لفظ یسوع مسیح اپنے لیے بولتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا لیکن مر کر مرا ہی نہیں رہا، میں تھوڑے عرصے کے لیے مرا تھا، اب زندہ ہوں، میری انسانیت بھی ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، میں موت کے قابو میں رہنے والا نہیں، میں عالم مردگان کے قابو میں رہنے والا نہیں، بلکہ وہ میرے اختیار میں ہیں اور میرے قابو میں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے، ہاں جی 19ویں آیت، پس جو کچھ تو نے دیکھا ہے اسے لکھ لے، یعنی وہ باتیں جو اب ہیں اور وہ بھی جو ان کے بعد ہونے والی ہیں۔ ہاں، یہاں پر یعنی کہ جو کچھ تو جلالی صورت میں، جلالی حالت میں جو تو جلال دیکھ رہا ہے،
اس کو لکھ لے اور جو کچھ تو بعد میں دیکھے گا اس کو بعد میں لکھ لینا. 20ویں آیت. جو 7 ستارے تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھے ہیں ان کا اور سونے کے 7 شمعدانوں کا بھید یہ ہے، 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں اور 7 شمعدان 7 کلیسیائیں ہیں. تو اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کو غور سے پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول جو ہے وہ بیچ بیچ میں ان کا مطلب جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہے. جیسے مکاشفی ادب میں 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا ہے، سارے کے معنی دیتا ہے، کاملیت کے معنی دیتا ہے، ساری کے معنی دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ستارے جو ہیں یہ بشپ صاحبان ہیں، تمام بشپ صاحبان. 7 شمعدان جو ہیں یعنی یہ ساری کلیسیا ہے جو اس زمین پر پائی جاتی ہے. فرشتے جو ہیں یہ کلیسیا کے نگہبان ہیں. پس مطلب ہوا ساری کلیسیا کے سب نگہبان یعنی سب بشپ صاحبان جو ہیں وہ میری خاص حفاظت میں ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا پہلا باب، اس کی تشریح و تفسیر ہم نے آیت با آیت دیکھی ہے. اگر آپ اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بائبل ساتھ لیں اور بائبل جو ہے اس کو آیت با آیت پڑھیں. پھر ہمارے پروگرام کو آیت با آیت جو وہ سنیں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ صاف ہوتی چلی جائیں گی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہمارے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کو کمنٹس باکس میں لکھیے، ہم اس کا ضرور جواب دیں گے. ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہیے گا. اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہی سوچ کر کہ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ سدا سلامت رہیں. شکریہ.